हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज कुरान पाक की एक आयत करीमा ऐसी जामे आपको बताऊंगा कि अगर इस आयत करीमा को पढ़कर कोई भी दुआ की जाए, अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत, कुदरत इस आयत के अंदर पिन्हा आपको नजर आएगी। और एक छोटी सी आयत करीमा है, देखने में अल्फाज बहुत मुख्तसर हैं, लेकिन ताकत इतनी ज़्यादा है कि अगर आप दुनिया पूरी का एक मुशाहिदा करें तो एक तो अल्लाह की कुदरत है, ताकत है, वो तो हमें हर मखलूक जानती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इख्तियार क्या है, कुदरत क्या है, ताकत क्या है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी इस आयत के अंदर एक ताकत बताते हैं, एक कुदरत बताते हैं, एक अपनी ज़ात का तारुफ अपने इसमें गरामी, इसमें ज़ात के साथ कराते हैं, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बताते हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। फिर उसके बाद दो चीज़ों का दुनिया में आप मुशाहिदा करते हैं कि दो चीज़ें हैं दुनिया में, या आपको अच्छे काम पे इनाम मिलता है या बुरे काम पे सज़ा मिलती है, या इसी तरह आपको जो है कोई खुश होता है आपसे या आपसे नाराज होता है। अब आपको या तो आप चाहते हैं कि आपने जो अच्छा काम किया उसका सिला आपको मिल रहा है, वो मिलना चाहिए। अब आप ये कहते हैं कि जो मुझ पर जुल्म करता है, जो मेरा हक खाता है, उसको बदला भी अल्लाह ताला ले। अब ये दो चीज़ें फिर शामिल हो गई और इसी आयत के अंदर अल्लाह ने शामिल की है कि आपको अच्छे काम पे सिला मिलना चाहिए और इनाम भी अच्छा मिलना चाहिए, और जो आपको जुल्म करता है, आप पर जो है कोई भी किसी किस्म का ऐसा हथकंडा इस्तेमाल करता है कि आपका हक खा लिया, आपका पैसा दबा लिया, आपका जो है हक आपको नहीं दिया, या इसी तरह आज हमारे इस दौर के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि दूसरों का हक खा लेते हैं, लोगों से पैसे बटोर लेते हैं, झूठ बोल के, धोखा देकर, फिर लोगों पे जुल्म कर देते हैं, नाहक केस कर देते हैं। अब आप केस का बदला अदालत नहीं दे सकती, कोई जुल्म का बदला पाकिस्तान या दुनिया की कोई अदालत नहीं दे सकती, क्योंकि अदालतें बिक जाती हैं, थाने कचहरियाँ बिक जाते हैं, बड़े बड़े इंसाफ का दावा करने वाले भी बिक जाते हैं या उनसे जुल्म हो जाता है। लेकिन अल्लाह की ज़ात से आप जब इस आयत को पढ़ के कहते हैं कि तेरे से बेहतर है ही कोई बदला देने वाला नहीं, तो जब अल्लाह पे आप छोड़ते हैं और इस आयत को पढ़ते हैं तो आपको दुनिया में नजर आएगा कि आप जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे, पहला उसका सिला इनाम आपको मिलेगा, क्योंकि आप किसी मकसद के लिए पढ़ेंगे। अब मकसद क्या है आपका? अब हर बंदे का मकसद मुख्तलिफ है। आप जो बैठे हैं, अब आप या ख़वातीन जो बैठी हैं, अब जो भी वजीफा पढ़ेंगे तो हर एक का मकसद मुख्तलिफ है। कोई चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, कोई चाहता है मेरे पास घर हो, कोई चाहता है गाड़ी हो, कोई चाह रहा है बीमार तो कहेगा सेहत हो, जैसे अंधा कहेगा आंखें हो, भूखा कहेगा रोटी हो। अब जिसके पास अच्छे कपड़े थोड़े हैं वो कहेगा और अच्छे हों, जिसके पास घर नहीं है वो कहेगा थोड़ा सा छोटा सा घर हो, जब घर छोटा सा मिल जाएगा कहेगा नहीं थोड़ा बड़ा हो। यानी बढ़ता रहता है इंसान कहते हैं अल्लाह और दे दे और दे दे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बता रहे हैं कि इंसान आगे बढ़ता है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि इंसान का पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, वरना ये हो ही नहीं सकता कि दुनिया में बड़े बड़े वली, देखें एक वली चंद हैं जो मखसूस हैं, जिनकी ज़िंदगी हमें तज़किरतुल औलिया या किताबों में मिलती है। या आज के दौर में 8 अरब या 7 अरब लोग हैं, तो उनमें हो सकता है 100 लोग ऐसे होंगे या 200 होंगे या चंद 100 होंगे जो बिल्कुल ही इख्तियारी तौर पे गुर्बत को पसंद करें, इख्तियारी तौर पे अपनी मर्जी से। लेकिन बाकी दुनिया में जितने बड़े, इमाम काबा को आप ले आए वो कहेगा और ज्यादा हो, क्योंकि मैं तो सबके साथ मेरा ताल्लुक होता है। अब इमाम काबा है, मस्जिद नबवी है, बड़े से बड़े आप लोगों को उठा लें, आप कहें जी कि वो कहता है जी मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं, मैं पैसा उठा के फेंक देता हूं। कोई मिला है आपको ऐसा? वो तो कहता है इधर और
اور یہ حالت جہنم کی بھی ہے۔ دوزخ میں اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو پھینک دے گا تو اللہ کہے گا پوچھو اس سے اور کیا چاہتی ہے، تو کہے گی حل من مزید، اے اللہ اور بھیج۔ دوزخ بھی یہی کہے گی حل من مزید۔ تو یہ پیٹ بھی ایسے ہی ہے، یہ کہتا ہے حل من مزید، اور آ جائے اور آ جائے۔ جیب بھی کہتی ہے اور آ جائے۔ اب جس کے پاس چھوٹا سا گھر ہے وہ کہتا ہے تھوڑا بڑا آ جائے، ایسا ہی ہے نا۔ اور جس کے پاس بڑا گھر ہے وہ کہتا ہے نہیں ادھر سے ادھر آ جائے، پھر ادھر سے ادھر آ جائے۔ نہیں، آپ پاکستان میں بہت بڑا گھر بنا لیا، آپ دبئی میں ہو، پھر انگلینڈ میں ہو، ایسا ہی ہے۔ پھر جزیرہ خریدتے ہیں، تو پھر یہ آگے بڑھنا یہاں تک کہ موت آتی ہے تو چند گز زمین مل جاتی ہے۔ تو ایک صلہ انعام وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو دے گا، آپ مانگیں اللہ سے۔ یہ کوئی خلاف شرع نہیں ہے، پیسے کی طلب کرنا، پیسہ چاہنا، دولت چاہنا۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیاری زندگی ہے غربت کی۔ آپ پر مسلط نہیں تھی اللہ کی طرف سے غربت، آپ نے خود غربت کو اختیار کیا تھا کہ میری امت کا کوئی غریب یہ نہ کہہ سکے کہ میرا نبی تو مالدار تھا، میں کیسے سنت پہ چلوں۔ تو یہ ہمارے نبی کی خود اختیاری تھی، ورنہ ہمارے نبی پر ساری کائنات اللہ نے ان کے جوتے کے جو ہے خاک میں رکھی ہے۔ پوری دنیا کی ویلیو ہمارے نبی کے جوتے کے ایک مٹی جو اس پہ لگتی ہے اس کے برابر نہیں ہے۔ تو حضور تو سونا پہاڑ بنا دیا تھا اللہ نے، یہ احد پہاڑ سارا سونا ہے، آج بھی سونا ہے، لوگ نکال رہے ہیں سونا وہاں سے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب آپ دیکھیے اس میں کتنا اللہ نے شاہکار رکھا ہے، کہکشائیں رکھی ہیں ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کے اندر، کہ آپ قرآن پاک کی طاقت کو سمجھیں۔ یہ جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ آیت کریمہ سورہ کہف کی 44 آیت ہے، 44 نمبر آیت۔ اللہ نے اس میں اپنا صرف تعارف کرایا، ایک قدرت کا تعارف کرایا، اپنی طاقت کا بتایا کہ میں نے 309 سال اصحاب کہف کو بھی تو غار میں رکھا نا۔ پھر اس کے بعد میں نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی تو اسی کے اندر ہے نا، سورہ کہف کے اندر۔ اور بھی بہت سی یاجوج ماجوج کا ذکر بھی ملے گا آپ کو، ذوالقرنین کا بھی ملے گا۔ اس کے اندر اللہ کی قدرت، بہت بڑی قدرتیں ہیں سورہ کہف کے اندر۔ اللہ نے اس ساری سورہ کہف کی اللہ کی قدرتوں کو ایک آیت میں جمع کر دیا کہ تم حیران کیوں ہوتے ہو کہ 309 سال زندہ رہے؟ تم حیران کیوں ہوتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب تک گھمایا حضرت ذوالقرنین کو، یاجوج ماجوج کو؟ کیا اللہ نے کیا؟ اور تم موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات سے حیران ہوتے ہو؟ اللہ کی قدرت کو سمجھو کہ تم کیا مانگتے ہو، تم چھوٹے سی دعائیں کر رہے ہو، تمہاری دعا کی اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ یوں پھینکے گا تمہاری طرف، لو جو مانگتے ہو۔ اللہ کی طاقت کو تو سمجھو، ابھی تک تو تم نے SHO کو سمجھا ہے، DC کو سمجھا ہے، وزیر کو سمجھا ہے، اللہ کو نہیں سمجھا۔ تو اللہ کی طاقت کیا ہے؟ آیت کریمہ بتا رہی ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا۔ کتنے چھوٹے الفاظ ہیں، مختصر۔ ہنالک، یہاں پر۔ اب ہم کس جہاں میں ہیں؟ یہ دنیا جہان ہے، ہم اس جہاں میں نہیں ہیں ابھی۔ اور یہ آپ باتیں کر رہے ہیں اس جہاں کی، وہ جائیں گے تو دیکھیں گے، لوگ یہی بات کرتے ہیں نا۔ تو میں آپ کو قرآن کے الفاظ ہی بتا رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے جب تم کہو گے نا ہنالک، تو تمہارا پڑھنے کا انداز یہ ہوگا یہاں پر، کہ ادھر تو ہے ہی قدرت اللہ کی۔ اب دیکھیے نا کہ آپ اس ملک میں ہیں تو یہاں قانون اس ملک والوں کا طاقتور ہے، یہاں کا وزیر بھی طاقتور ہے، یہاں کا ہر بندہ جو اختیار والا ہے، عہدے والا ہے، طاقتور ہے یا نہیں؟ لیکن یہی بندہ چاہے پاکستان کا منسٹر کیوں نہ ہو، جب انگلینڈ کی روڈ پہ پھر رہا ہوتا ہے تو اس کی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ تو اب یہاں تو ہے طاقت اس کی، لیکن وہاں اس کی طاقت نہیں ہے اس کی۔ لیکن اللہ کون ہے؟ ہم اتنا تو مانتے ہیں، کافر بھی مسلمان بھی، کہ وہاں طاقت کس کی ہے؟ یہ تو مانتے ہیں نا سارے، لیکن یہاں بھی تو مانے نا۔ یہاں ماننا نہیں ہے، یہاں کمزوری ہے۔ اللہ یہاں جو لفظ کہہ رہا ہے ہنالک، یہاں پر یعنی آپ کا یقین بن جائے، چاہے آپ دنیا کے کوئی بھی عہدہ رکھتے ہیں، پیسہ رکھتے ہیں، چاہے غریب امیر کچھ بھی ہیں، مرد عورت کچھ بھی ہیں، ایک بات کہہ دو ہنالک، یہاں پر ولایا، جو اختیار ہے وہ کسی جج کا نہیں، کسی وزیر کا نہیں، کسی بادشاہ کا نہیں، کسی سرمایہ دار کا نہیں۔ یہاں سے مراد ملک پاکستان نہیں، یہ زمین، آسمان اور زمین کے درمیان پوری کائنات کے اندر ہنالک، یہاں بھی اختیار صرف کس کا ہے؟ للہ، اللہ کا۔
یہ اللہ نے کیسے ہمیں سمجھایا؟ ہنالک الولایۃ للہ، یہاں اختیار صرف کس کا ہے؟ اللہ۔ اس کے بعد فرمایا الحق، اور وہی سچا ہے، بس حق وہی ہے، اسی کا حق ہے۔ اللہ نے حق نہیں لیا کسی کا، یہاں تو حق لے لیتے ہیں نا ووٹنگ کے ذریعے بھی، جیتتا کون ہے؟ آ کے کرسی پہ کوئی بیٹھ جاتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، میں جو اختیار ہے نا یہاں پہ الحق، میرا حق ہے، کیونکہ میں کائنات میں میرے سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں، میرے سے طاقتور ہے ہی کوئی نہیں، ہے تو لا کے دکھاؤ مجھے۔ یہاں تو آپ کہتے ہیں نا جی یہ اختیار رکھتے ہیں، یہ ہمارے منسٹر، ہمارے فلاں فلاں MNA، اللہ کہتا ہے ان کے مقابلے میں ہیں دوسرے جن کا حق یہ چھین سکتے ہیں، لیکن میں وہ ہوں، میں نہ کسی کا حق چھینتا ہوں، نہ کوئی مجھ سے چھین سکتا ہے۔ کیسے اللہ نے تعارف کرایا؟ اب یہ الفاظ دیکھیں کتنے طاقتور ہیں، سمجھ آئے آپ کو الفاظ؟ اب آپ دیکھیے ہنالکا، سمجھ آ گیا ہنالکا، اب الولایا یہ بھی سمجھ آ گیا، للہ بھی سمجھ آ گیا، الحق بھی سمجھ آ گیا۔ اب اللہ نے یہ 4 جملے ہمیں اتنے طاقتور بتائے، اس کے بعد فرمایا ہوا خیر ثوابا، اور وہی بہترین صلہ دینے والا ہے، انعام دینے والا ہے، اس سے بہتر انعام کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اور پھر آگے فرمایا ہوا خیر عقبا، اور وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ اب آپ کو جو چیز چاہیے اللہ کی اطاعت کر کے صلہ، وہ بہترین دے گا، اور اگر آپ پہ ظلم ہوتا ہے تو بدلہ کون لے گا؟ بہترین اللہ۔ اب دیکھیں کتنے بہترین جملے۔ اب آپ پھنس گئے ہیں، آپ اللہ سے کوئی بھی دعا کرنا چاہتے ہیں اور اللہ سے آپ منوانا چاہتے ہیں تو یہ آیت کریمہ آپ اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں قرآن پاک کی آیات کو صرف آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کوئی ادھر ادھر کی بات، لیکن آپ کا دل چاہتا ہے قرآن پڑھیں یا نہیں؟ اب آپ بتائیں کہ بے طلبوں کے اندر قرآن کی طلب پیدا کرنا، یہ میرا مقصود ہے، لوگوں کو قرآن سے کہ ہاں قرآن ہی مشکل کشا ہے، قرآن ہی مشکلیں حل کرے گا، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ مشکل حل نہیں کر سکتا۔ اب آپ بتائیں کہ یہ طلب پیدا کرنا اس دور کی سب سے بڑی خدمت ہے، یہ اصل خدمت ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ آیت کو پہلے پڑھیں، ہنالک الولایۃ للہ الحق۔ اب آپ جو ہے یہاں تک خالی اس کو پڑھیں، اگلا صلہ آپ کو اللہ دے گا، وہ تو اللہ نے کہہ دیا نا۔ آپ اتنے جملے، اتنے آسان جملے، ہنالک الولایۃ للہ الحق، ہنالک الولایۃ للہ الحق، بس جب آپ کے سامنے کوئی اقتدار والا، کوئی طاقت والا، کوئی بھی شخص آپ سخت جملے کہے یا آپ پر ظلم کرے یا کوئی ایسی بات کرے تو آپ نے فوراً یہ آیت پڑھ لینی ہے، بس ہنالک الولایۃ للہ الحق۔ تمہارا اختیار کیا ہے؟ تم ایک چھوٹی سی کرسی رکھتے ہو، طاقت، اختیارات صرف یہاں بھی اس کا ہے، وہاں تو ہے ہی اسی کا، وہ تو مالک یوم الدین ہے ہی ہے، وہ تو سارے پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ لیکن یہ بھی تو سمجھو جج صاحب، تھانے دار صاحب، وزیر صاحب، وزیر اعظم صاحب، منسٹرز، کوئی بھی ہے، کوئی بھی ریڑھی والا چاہے ہے، آپ سمجھو کہ یہاں اختیار کس کا ہے، بس یہ دل میں آ جائے تو پھر ظلم ہوگا، جھوٹ ہوگا۔ اب آپ پہ کوئی بھی دعا کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی دعا، کسی بھی مسئلے میں پھنس گئے ہیں، آپ اس کو 111 بار پڑھیں اور پڑھ کے دعا کریں، جب بھی پڑھیں، جتنے دن بھی پڑھیں، خاص دن آ جائیں یعنی رمضان کے، کوئی بھی اس طرح، تو آپ یہ پڑھ کے تو آپ دعا کریں۔ خواتین خاص دنوں میں بھی پڑھ سکتی ہیں چونکہ پوری آیت نہیں ہے یہ۔ اب آپ اس کو پڑھ کے جب دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی فوراً مدد فرمائے گا، چونکہ اختیار ہے ہی سارا اللہ کے پاس۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس کے پاس اختیار ہو اور آپ اس سے مانگیں اور آپ کا اس سے تعلق بھی ہو تو وہ آپ کو دے گا یا نہیں دے گا؟ تو یہاں تو آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں یا اللہ تو نے خود کہا ہے کہ یہاں بھی اختیار تیرا ہے اور میں بھی مانتا ہوں تیرا ہے، تو میرا یہ کام کر دے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ کو کوئی کام، کوئی چیز چاہیے، وہ بھی خیر ثوابا، اللہ بہترین چیز دے گا، وخیر عقبا، یا بدلہ لینا ہے کسی سے، کسی نے آپ پہ ظلم کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، آپ کو نقصان دیا ہے، تو وہ بدلہ بھی کون لے گا؟ اللہ۔ اور پھر آپ دیکھیے، اگر آپ اس کو 21 دن پڑھ لینا اور 21 دن یہ اپنے لیے دعا کرتے رہیں لگاتار کسی بھی وقت،
آپ کو 21 دن میں وہ کام ہو جائے گا. زیادہ ہی پڑھ سکتے ہیں، تعداد بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ نظر آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.